अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना सबक जो है वो कहाँ से शुरू करूँ। इतने मेरे असातिज़ा चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन शायद उस सुन्नत को ज़िंदा करते हैं कि जब असातिज़ा जो है वो सबक ज़िम्मे लगाया करते थे और कहते थे भाई इबारत निकाल के आना, और इतने हजरात का अलग अलग रंग है और हर गुल की एक अलग खुशबू है, और हम तो वो हमने जो हासिल करना चाहिए था उस तरह हमने हक अदा ना किया। लेकिन सारे शाह साहब और मौलाना उबैदुल्ला साहब, मौलाना इदरीस साहब, मुफ्ती अहमद अली साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सादिकुल अमीन साहब, ये सब वो हजरात हैं जिनसे हमने शुरू से लेके आखिर तक फैज़ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दो लफ्ज़ पढ़ने सीखे वो इन्हीं हजरात से सीखे, और इसी नीयत से आज खड़े हुए हैं कि अपनी इबारत सुनाएंगे, और जो गलती होगी वो हजरत जो है वो फरमा देंगे कि भाई इस बात की इस्लाह कर लो। लेकिन मुज़ाकरे के लिए आपस में साथी बैठे हुए हैं, तो सिर्फ मुज़ाकरे के लिए चंद बातें अर्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आली निस्बत हमें अता फरमाई है, जिसे दीन की निस्बत कहते हैं, इल्म की निस्बत कहते हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निस्बत है, अल्लाह की बंदगी की निस्बत है। अल्लाह जल्ले शानुहु की सुन्नत यह है कि जो आदमी अपनी निस्बत की लाज रख के चलता है, अल्लाह जल्ले शानुहु निस्बत को नाफे भी बनाते हैं, निस्बत को बाकी भी रखते हैं, और उस निस्बत को बरतने की तौफीक भी अता फरमाते हैं। तो उस निस्बत की नाफियत, उस निस्बत का बाकी रहना, उस निस्बत को बरतने की तौफीक, उस निस्बत से फ़ायदा उठाना, ये जब तक होता है कि जब तक आदमी उस निस्बत की लाज रख के चलता है। और आपने कई मर्तबा ये देखा होगा, हमारा आम मुशाहिदा है कि निस्बतें इसी तरह बाकी रहा करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने बेशुमार लोगों के बारे में सुना होगा कि भाई इनके बड़े जो हैं उनकी ज़मीनें होती थीं, उनके बागात होते थे, उन्होंने बाद में अपनी निस्बत की लाज नहीं रखी, वो निस्बत ख़त्म हो गई। और मिसाल के तौर पे आसान मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल हो और आप उसकी मोटरसाइकिल की खिदमत करते हैं, उसकी ऑयल सर्विस, पेट्रोल, तो उसकी मिल्कियत की निस्बत कायम रहती है। आप हर एक को कहते हैं भाई मैं मदरसे जा रहा हूं, मेरे साथ बैठ जाओ, तो उसकी नाफियत भी कायम रहती है, बरतने की तौफीक भी होती है। और अगर आप उसकी लाज रखना छोड़ दें और उसका ऑयल चेंज ना करें, वक्त पे पेट्रोल वक्त पे ना देखें, तो निस्बत से जब उसकी लाज नहीं रखता, सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो नाफियत खत्म होती है। अब अगर कोई कहता है भाई मैं मोटरसाइकिल पे मुझे वहां तक छोड़ दो, तो कहते हैं भाई अपने रिस्क पे बैठना, ये कहीं भी बंद हो जाएगी, मैं आपको नहीं कहता। सबसे पहली चीज नाफियत खत्म हो जाती है, निस्बत बाकी रहती है, निस्बत बाकी रहती है। और फिर यह वक्त आता है कि आपको तो बरतने की तौफीक होती है, लेकिन अगर इसकी लाज ना रखें तो फिर ये मोटरसाइकिल घर में खड़ी हो जाती है। निस्बत बाकी है, आप कहते हैं मोटरसाइकिल है, अल्हम्दुलिल्लाह है, चलती है, नहीं चलती नहीं है, घर पे खड़ी है, मिल्कियत कायम रहती है, नाफियत खत्म, बरतने की तौफीक खत्म। और
اسی طرح آپ اس کو اگر اس سے روگردانی کرتے رہیں اور اس کی آپ لاج نہ رکھیں تو وہ اتصال انفصال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہاں ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ اور یہ ہر تمام نسبتوں میں ہوتا ہے، روحانی نسبت ہو یا کوئی اور نسبت ہو، ایمانی نسبت ہو۔ میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جب یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں تو یاد آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں میلبرن سے پرتھ جا رہے تھے، اچھا، اور میلبرن اور پرتھ کے درمیان کوئی 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ لال ریتی کا ریگستان ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ میلبرن اور پرتھ کے ٹائم زون میں 3 گھنٹے کا فرق ہے، اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، پرتھ کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، ایک ہی۔ تو ہم نکلے، جون کا مہینہ تھا، اور جون جو ہے وہ سخت سردی ہوتی ہے آسٹریلیا میں، سخت سردی۔ تو ہم جب نکلے تو راستے میں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی تو طے پایا کہ بھائی رک جاؤ، اس لیے رک جاؤ کہ وہاں پہ آپ سفر کر ہی نہیں سکتے رات کو ریگستان میں، کیونکہ کینگرو بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ کینگرو کوئی 40-50 کلو کا ہوتا ہے، وہ گاڑی سے ٹکرا جائے تو پھر آپ کی گاڑی کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی، امیر صاحب تھے ہمارے یہیں رائے ونڈ کے ایک تھے، اور مولانا مصطفیٰ جیلان ترکی، اور دورہ انہوں نے دارالعلوم کراچی سے کیا تھا۔ تو مصطفیٰ کہنے لگے، مولانا مصطفیٰ کہ بھائی یہیں ٹھہر جائیں۔ ہم 5 آدمی تھے تو ہم ٹھہر گئے۔ اچھا، مغرب ہو گئی، کوئی 5 بجے کا وقت تھا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی ملاقاتیں، کوئی ساتھی تلاش کریں۔ اچھا، چھوٹا سا دیہات میں اجنبی ویسے ہی پہچانا جاتا ہے، تو وہ ہم ویسے ہی پہچان لیے گئے، پوچھا پیٹرول پمپ پہ گئے، اور پمپ پہ جا کے ایک ڈائریکٹری خرید کے لائے۔ اچھا، جو ڈائریکٹری خریدی تو اب نام تلاش کرنا شروع کیا، بھائی کوئی مسلمان، کوئی محمد ملے، کوئی احمد ملے، کوئی مسلمان نام، بھائی نہ محمد نہ احمد۔ اچھا، کے پہ پہنچے نا تو خان 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 خان۔ ہم نے کہا یار یہ تمہارا مسئلہ ہی آسان ہو گیا۔ تو میں نے مصطفیٰ کو کہا، مصطفیٰ پشتو تو مجھے بھی نہیں آتی، پختون نہ پوئے کہ پٹھان تو ہیں، لیکن تم ترکی ہو اور میں پاکستانی ہوں، کیفیتاً دونوں پٹھان ہیں، تو ایسا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ پٹھان جو ہے نا وہ کیفیت کا نام ہے، کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اب اچھا، پختو تو آتی نہیں تھی، پختو نہ پوئے گی۔ ہم مصطفیٰ کو لیا، ہم دونوں ایک گلی دیکھی، اس میں خان 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 کوئی 12 خان۔ ہم پہنچ گئے۔ اب جناب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان نکلا، بالکل افغانی پٹھان، نیلی آنکھیں، افغانی بالکل۔ ہم نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، خاموش۔ اب سمجھ میں نہ آئے کیا کریں۔ میں نے مصطفیٰ نے سلام کیا، وہ پھر خاموش۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی، میں نے اس کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر میلبرن وکٹوریا سے آئے ہیں، وی آر لوکنگ سم مسلم بردرس۔ تو اس نے جو ہے نا وہ ٹکا کے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ سوری مائٹ، آئی ایم ناٹ اے مسلم، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ اب آپ کسی کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ اندر جانے کے نہ باہر آنے کے، کریں تو کریں کیا؟ خیر اللہ نے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا کہ آر یو مسٹر خان، تم پٹھان ہو، مسٹر خان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں آئی ایم مسٹر خان۔ تو میں نے آپ دیکھیں کیا کچھ صفات جو ہوتی ہیں نا وہ کیسی چلتی ہیں۔ میں نے سے پوچھا کہ بھائی کین وی ہیو اے کپ آف ٹی، ہم چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ دروازہ کھولا اور ہمیں بٹھا لیا اندر لے جا کے، ہم بیٹھ گئے۔ تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو مجھ سے کہنے لگا کہ از اٹ کاؤنٹر؟ میں نے کہا کہ ہاں جی ایک کاؤنٹر ہے۔ اچھا، وہ اندر گیا اٹھ کے اور کہنے لگا، یو نو مائی ڈیڈ یوزڈ ٹو ہیو اے سیم کاؤنٹر۔ میرے جو والد تھے نا ان کے پاس وہ افغانی تسبیح لے کے آیا، موٹے دانوں والی نا، وہ لے کر آیا۔ یو نو ان دی کارنر دیر واز اے کارپیٹ۔ اب وہ ایک وہاں پہ قالین تھا، کہنے میرے والد یہاں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اب نماز تو اس نے نہیں کہا، مطلب وہ کہا کہ کچھ کھڑے ہو کے بیٹھ کے کچھ یہاں کرتے تھے اس کونے میں۔ اچھا، اب اس نے موقع دے دیا ہمیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تم کیسے کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو، تم تو مسلمان ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو نہیں مانتا کسی خدا وغیرہ کو۔ میں نے کہا نہیں، لیکن سوری ہمارے پاس تو ایگزٹ ڈور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، نکلنے کا دروازہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ تم چاہو نہ چاہو، تم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم مسلمان ہو۔ اس سے ہم نے بات شروع کی۔ جب اس سے بات کی، جو بات مثال میں نے جس واقعے کو کیوں بیان کیا،
اس نے عجیب بات کی. اس نے کہا مسٹر خان ایک بات مجھے بچاؤ, ہو از گلٹی فیلو, مائی ڈیڈ از گلٹی فیلو یا مائی گلٹی فیلو؟ یہ بتاؤ قصور کس کا ہے, میرے باپ کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ میں تو زندگی میں پہلی بار کسی مسلمان کو دیکھ رہا ہوں, اس پوری گلی میں جو ہے نا افغان پٹھان رہتے ہیں. واحد علاقہ ہے آسٹریلیا جہاں آپ کو افغانیوں میں ارتداد نظر آئے گا. اب پورے آسٹریلیا کو بسایا افغانیوں نے. اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا, اور اس سے بات کی. آپ دیکھیں ایمان جیسی نسبت ختم ہو جاتی ہے کتنی, جب اس کی کوئی لاج نہیں رکھتا ہے تو ایمان جیسی نسبت ختم ہو جایا کرتی ہے. اپنی نسبت کی لاج رکھنا. لاج رکھنا کسے کہتے ہیں؟ لاج رکھنے میں سب سے پہلی بات تو جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اخلاص 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 اخلاص. عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. 10,000 احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ایسا طاقتور عمل ہے نیت کہ آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے, آپ کی عادت عبادت بن جاتی ہے. اور اس نیت کے ساتھ اخلاص. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدو عجیب بات فرمایا کرتے تھے ہماری نیتوں میں اور بڑوں کی نیتوں میں فرق یہ ہے کہ ہم عمل کے شروع میں نیت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اسلاف عمل کے اختتام تک اپنی نیتوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. تو نیتوں کو ٹٹولتے رہنا, اس کی نگرانی کرنا. وہ کسی اللہ والے نے کیا بات, عجیب بات کہی, فرمایا اخلاص کہتے ہیں اپنی نیکیوں میں عیب تلاش کرنا. اپنی نیکیوں میں عیب تلاش کرنا. تو اخلاص سب سے پہلی چیز ہے جو حضرت فرما رہے تھے حضرت شاہ صاحب کہ بھائی اس سے بچنا, شہرت سے بچنا, ریاکاری سے بچنا, اور اللہ کے لیے عمل کو کرنا باعث عمل. دوسری کیا چیز؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم کی لاج رکھنا, اللہ والوں کی لاج رکھنا. یہ ایک نسبت ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, علی میاں نور اللہ مرقدہ نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو ذکر کیا, اور حضرت اکثر یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اکبر شاہ جہاں کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا, اور وہ شاہ جہاں کے دربار میں آیا کرتا تھا, اور شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے تھے. شاہ جہاں کہتے تھے کہ جس دن نہیں پہچانوں گا اس دن انعام دوں گا, مجھے پتا تو بہروپیہ ہے, جو بھیس بدل کے آیا وہ نہیں ہے. اور خیر وہ چلے جاتا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کا ارادہ ہوا, اور سفر باندھا, کوچ کیا, ایک جگہ ٹھہرے. اچھا معمول یہ تھا جب جس شہر میں ٹھہرتے تھے سب سے پہلے علماء کی دعوت کرتے تھے. تو کوتوالے شہر کو پہلے سے یہ حکم ہوتا تھا کہ شہر کے تمام علماء مشائخ بزرگوں کو جمع کرنا ہے. تو اس نے جمع کر لیے تھے. کھانے سے فارغ ہوئے, کوتوال سے پوچھا کہ بھائی سب حضرات تشریف لائے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی سب آئے تھے, لیکن ایک بزرگ جو ہے نا وہ پہاڑ پہ رہتے ہیں, مسافر ہیں, وہ نہیں آئے, اور وہ کسی کے پاس بھی نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا دعوت دی تھی, نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم خود جائیں گے ان کے پاس. تو انہوں نے دوسرے دن خود تشریف لے گئے وہ, اور ایک بزرگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, سادہ سا چوغا پہنے ہوئے, اور وہ بیٹھے ہوئے اور گردن ان کی نیچے کیے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے. انہوں نے دعا کر دی. انہوں نے ایک تھال اشرفیوں کا ان کی خدمت میں پیش کیا, تو انہوں نے وہ تھال اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا حضرت شاہ جہاں, اور اورنگزیب عالمگیر, معاف کیجیے گا شاہ جہاں نہیں, اورنگزیب عالمگیر. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کو پھینک کے مارا, اور کہا کہ خود بھی دنیا کے کتے ہو اور ہمیں بھی دنیا کے کتے سمجھتے ہو. انہوں نے کہا کہ معاف فرما دیجیے, غلطی ہو گئی. اورنگزیب اب بزرگ تھے, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے. صبح کوچ تھا شہر سے, جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو وہ آگے بہروپیہ, کہ میرا انعام. انہوں نے کہا میں نے تو تم سے طے کیا ہوا, تو پھر یہاں پہنچ گیا, پہلے دلی میں تھا, اب آگرہ میں, اب یہاں بھی آ گیا. میں نے تو تجھے کہا ہے کہ جب تجھے نہیں پہچانوں گا تب انعام دوں گا. تو کیا کہا اس نے کہا وہ کل جو دعا کرانے آئے تھے وہ کس سے کرانے آئے تھے؟ مجھ سے ہی جو کرانے آئے تھے دعا.
تو حضرت اورنگزیب عالمگیر بولے کہ اچھا چلو انعام تو میں تمہیں دوں گا، لیکن اب تو میں تمہیں ایک تھیلی دوں گا اشرفیوں کی. کل تو میں نے پورا تھال پیش کیا تھا. اللہ اکبر، وہ بہروپیہ تھا، دنیا دار تھا. جواب سنیے، فرمایا کل میں نے اللہ والوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اگر کل میں وہ قبول کر لیتا تو اللہ والے بدنام ہو جاتے. کل میں نے ان کی شباہت اختیار کی تھی، شباہت اختیار کی تھی، تو اس شباہت کی لاج رکھی تھی اس بہروپیے نے. تو اس علم کی لاج رکھنا. تیسری چیز، اساتذہ اور مادر علمی سے تعلق رکھنا. اساتذہ کا ادب، کسی عمر کے حصے میں پہنچ جائیں. آپ نے دیکھا ہے یہ جو میکینکس پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ایک بات آپ نے کبھی بھی ان کے استاد کا نام نہیں سنا ہوگا. ان سے کیا کہتے ہیں؟ استاد. ان کے یہ مشہور ہے کہ جسے استاد کہنا نہیں آتا اسے پانا پکڑنا نہیں آتا. تو زندگی بھر استاد ہی کہتے ہیں، نام لیتے ہی نہیں. علم میں نافیت اساتذہ کے ادب سے آتی ہے، اس تعلق سے آتی ہے. اور یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑا رہے، یہ نسبت جڑی رہے. تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم ایک مثال دیا کرتے ہیں، اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ کی مثال فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک ٹرین ہے جو کراچی سے لاہور جا رہی ہے، ایئر کنڈیشن سلیپر ٹرین ہے، اور ایک مال گاڑی کا ڈبہ تھا، انہوں نے کہا اس نے بھی لاہور جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو لاہور جانا ہے تو ایسا کرو کہ اسی ٹرین کے ساتھ جوڑ دو. اچھا وہ سلیپر ٹرین ہے، ایئر کنڈیشن سلیپر. اب اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا. اب جو اس کو جوڑ دیا تو سلیپر ٹرین تو جا رہی ہے دوڑتی ہوئی، اور یہ بیچارہ اچھلتا کودتا ڈبہ جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہوا مختلف قسم کی جا رہا ہے. لیکن فرمایا جب پوری ٹرین لاہور پہنچے گی تو یہ ڈبہ بھی لاہور پہنچ جائے گا. یہ کڑی سی کڑی ملی رہی، یہ نسبت جڑی رہی، تو جہاں ان حضرات کا قافلہ جب جنت میں پہنچے گا تو ہم بھی اس کڑی کے طفیل پہنچ جائیں گے، بشرط ہے کہ کڑی سے کڑی ملی رہے. بشرط ہے کہ کڑی سے کڑی ملی رہے. اور اسی طریقے سے اس علم کی لاج رکھنے میں میرے بھائیوں دیکھو، علم کے اندر خاص طور پہ علم فکری اعتبار سے تو تخیلاتی ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے نتیجہ خیز ہوتا ہے. اس علم کی قدر کرنا، اس علم کی قدر کرنا، اس علم پہ نسبت پہ شکر کرنا. یہ یاد رکھیے گا، نعمت کی بقا شکر کے ساتھ ہے. فرمایا نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، شکر اس کی زنجیر ہوتی ہے جو کچھ پہ رکھتی ہے. شکر کا اہتمام، نعمتوں کو شمار کرنا، ان پہ زبان سے شکر کرنا، اور شکر رویے کا نام ہے، شکر عمل کا نام ہے. زبان سے الحمدللہ کہنا اس کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کے رویے کا حصہ بنتا ہے. شاکرانہ رویے. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کے ساتھ ایک صفت لگائی، اور وہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ استحضار حیثیت کے ساتھ شکر کرنا. فرمایا جو استحضار حیثیت کے ساتھ شکر کرتا ہے پھر شیطان اس پہ تکبر کی لائن سے حملہ نہیں کرتا، کیونکہ تحدیث نعمت کے طور پہ بھی بیان کرتے ہوئے بعد دفعہ کبر آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ استحضار حیثیت ہے کہ یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ محض اللہ کا انعام ہے، ہم کسی قابل نہیں تھے، یہ محض اللہ کا کرم ہے، تو نعمتوں پہ شکر کرنا، اس سے یہ نسبت کی لاج رکھنا. اور دوسرا یہ جو علم کی نسبت ہے، یاد رکھیے نبوت دو چیزوں پہ قائم ہوتی ہے. آپ انبیاء کے العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کے پاس میراث نبوت ہے. نبوت دو چیزوں پہ قائم ہوتی ہے.
علم اور اخلاق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق کی تعمیر. ایمان کی تازگی اخلاق کے ساتھ ہے، اعمال کی حفاظت اخلاق کے ساتھ ہے. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ کہ جو آدمی اعمال کے لحاظ سے قطب ہو، اخلاق کی لائن سے کمزور ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے چھنی میں پانی جمع کر رہا ہو. چھنی میں پانی جمع نہیں ہوتا. انہی اخلاق کی برکت سے محبوبیت آتی ہے. آدمی پہلے لوگوں میں محبوب بنتا ہے، پھر مطاع اور مقتدی بنتا ہے. آپ یاد کریں اس واقعے کو جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اماں جان نے دلاسا دیا ہے. تو اماں جان نے عبادتیں نہیں شمار کرائی تھی. اماں جان نے کیا شمار کرایا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ مدینہ میں کس لائن سے مشہور ہیں. پہلے معاشرے میں امامت ہوتی ہے، معاشرتی امامت پہلے ہوتی ہے، معاشرے میں محبوب ہوتے ہیں، مطاع اور مقتدی بعد میں بنتے ہیں. خدمت کا جذبہ، اس خدمت کا جذبہ، بندوں کو تو آدمی خدمت سے راضی کرتا ہے نا، اللہ کو عبادت سے راضی کرتا ہے. اسی لیے اخلاق کی حفاظت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کہ اخلاق میں انسان کے اپنے معاملات بھی ہیں، اپنے بھی معاملات کی فکر کرنا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. چیزوں کو واضح رکھنا، معاملات کو واضح رکھنا. کیا فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ایک دوسرے صحابہ کی نصائح میں ہے، صحابہ کی وصیتوں میں ہے، تعاشرک الاقوام تعاملک الاجانب. بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. چیزوں کو واضح رکھنا، معاملات کو واضح رکھنا. اور خود نہیں، صرف ہمارے ذمہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کی بھی اسی طرح نگرانی کرنا، ان کی بھی خدمت کرنا، بازار والوں کی تجارت کی فکر کرنا، زراعت والوں کی فکر کرنا، کھانے پینے میں حلال حرام کی فکر کرنا، مالیات میں فکر کرنا. حرام تو نہیں آ رہا خدا نہ خواستہ غذاؤں میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آس پاس چار دیواری سے باہر والوں پہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو وہ ہم پہ غالب آئیں گے. اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، آپ جائیں وسطی ایشیا کی ریاستوں میں، آپ کو نظر آتا ہے نا، انسان یا تو داعی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اب اس فکر کے ساتھ کوشش محنت کرنا کہ لوگوں کو آپ کی ذات سے نفع پہنچے، ان کے کاروبار اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، کھانا پینا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، ہماری مساجد ایسی آباد ہو جائیں کہ ان مساجد کے ذریعے دین زندہ ہو رہا ہو. مدرسوں کو ایسے رجال کار تیار کرنا جو اس فکری ارتداد کا ایمان کی طاقت سے مقابلہ کر سکے. آج فکری ارتداد ہے. ایک وہ بچہ ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ امت کا 1% بچہ ہے، امت کا 99% بچہ اسکول کالج کے اندر ہے. ان کی فکر بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے مساجد میں مکاتب کو قائم کرنا، مسجد کا محوری کردار واپس لے کر آنا. مسجد جنریٹر ہوتی ہے، یہ جنریٹر چل رہا ہے، لائٹ آ رہی ہے، یہ جتنے ایمان اعمال کے قمقمے محلے میں جلتے ہیں، اس کے پاور جنریشن جو ہے نا وہ مسجد سے آتی ہے. مسجد زندہ ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں زندہ ہوتی ہیں. اپنے مسجد کے اعمال کو زندہ کرنا. آپ کی مسجد میں ہر ساتھی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، سب کے لیے موجود ہو.
میں آپ کو ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں ہمارے ساتھ ہوا. یہ جو کرونا کے واقعات ہوئے نا, ہمارے یہاں ڈیفنس میں کچھ مساجد تھیں ایسی, اور کراچی میں کافی مساجد نے اس کا اہتمام کیا. ایک جماعت بنائی, اس جماعت کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے پاس سلنڈرز رکھتے تھے, گاڑیاں تھیں ان کے پاس, کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہو تو مسجد میں نمبر لکھے ہوئے تھے کہ آپ ان ساتھی کو فون کر دیں, وہ خود سلنڈر لے کے پہنچ جائیں گے. امام صاحب نے بات چلائی, لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور موجود تھے. اب اس رات کو 2:30 بجے جب آپ اس آدمی کو لے کے گئے, جب ایمبولینس بھی نہیں آ رہی تھی, اور آپ نے اس کے گھر میں سلنڈر پہنچا دیا, اب وہ مسجد سے جڑے گا یا کٹے گا؟ اب وہ کہے گا نا, یہ مسجد میری ضروریات کی بھی فکر کرنے والی ہے, روحانی امراض کی بھی, جسمانی امراض کی بھی. آس پاس والے اس کی فکر کرنے والے ہوں. اور جب اس کی فکر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آخری ایک واقعہ بیان کروں میں. حضرت مفتی جمال احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہم سبق پڑھ رہے تھے, تو حضرت نے اپنا واقعہ بیان کیا طالب علمی کا. کہنے لگے کہ وہ ہم لوگ مزار علوم میں ساتھی تھے, تو کچھ جو سرحد کے ساتھی تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, تو کسی کو ان کی والدہ نے انگوٹھی دی تھی کہ ضرورت پڑے تو اس کو بیچ دینا. تو کہنے لگے کہ وہ ایک ضرورت پڑ گئی, سفر آ گیا, واپسی کے پیسے نہیں تھے. اس نے انگوٹھی لی, اور بنیے کی دکان تھی, سنہار تھا, مدرسے سے گلی کے کونے پہ وہ جو محلہ تھا, محلہ مولویان, جو مزار علوم جہاں واقع ہے سہارنپور میں, تو وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا. اور وہاں پہ جا کے کہا کہ بھائی یہ انگوٹھی لے لے اور اس کو تم رکھ لو اور ہمیں پیسے دے دو. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا. تو اس طالب علم نے پھر دوسری چیز چلی, اچھا کہنے لگا یہ لے لو, مجھے اچھا زیور بنا کے دے دینا. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا میں. تو کہنے لگا پھر کیا کرو گے, تم تو بنیو, ہم کہہ رہے ہیں ضرورت ہے ہماری. کہنے لگے دیکھو تم طالب علم پڑھو ہو نا مدرسے میں. میں نے کہا ہاں جی پڑھے ہیں مدرسے میں. انہوں نے کہا دیکھو مسئلہ بتاؤں تمہیں میں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھی تم مجھے بیچ دو, مجھ سے پیسے لے لو, باقی کچھ نہ کروں میں. آپ سوچیں وہ ہندو بنیا تھا, اس کو بھی ربا الفضل کے احکامات آتے تھے. آس پاس جب محنت ہوتی ہے تو یہ دین کا فیض پھر پورے محلے میں پہنچتا ہے. میرے مدرسے کے آس پاس والوں کی اسی طریقے سے فکر کرنا. میرے بھائیو آپ ذمہ دار ہیں. جس کھیتی کے رکھوالے کھیتی سے غافل ہو جاتے ہیں, اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. آپ حضرات کھیتی کے رکھوالے ہیں, آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. یہ نیت, یہ جذبہ, یہ لے کے اٹھنا. ہم کوشش کے مکلف ہیں, اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. اللہ دین اتنا آسان ہے, اللہ نے ہمیں نتیجے کا مکلف نہیں بنایا ہے. کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے اندر بھی اس بات کو لے کے آنا, طلباء میں بھی اس بات کو, نافیت کو پیدا کرنا. محنت اور نافیت, فکر, اخلاص, ایثار, تواضع, یہ تو ہم سے منتقل ہوگا. اپنے اندر بھی لانا, ساتھیوں میں بھی لے کر آنا. یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس میں اپنے حفاظت اسی میں ہے کہ آدمی تواضع اور ایثار کے ساتھ چلے, تو اپنا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے, اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں. اور اپنے طلباء کو بھی اس کے لیے تیار کرنا, کچھ اہداف مقرر کرنے کہ میں نے اپنے طلباء کو کس نہج پہ تیار کرنا ہے. وہ آپ مردم سازی کے لیے آئے, آپ لوگ ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, رویوں کے اعتبار سے. اور آخری بات, خود احتسابی کا اہتمام کرنا. کوشش کرو اپنے لیے کوئی نگران مقرر رکھو, اپنا نگران رکھا کرو تو حفاظت رہتی ہے.
عمل کی بھی حفاظت رہتی ہے، معاملات کی بھی حفاظت رہتی ہے. مشورے کی عادت ڈالو اور طلباء کو عالی فکر دے کے تیار کرو، عالی مقاصد کے لیے تیار کرو، سارے عالم کی فکر دے کے تیار کرو. یہ آپ حضرات ہیں جو اس کے اندر ڈالتے ہیں. ہمارے جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں آج جو 2 لفظ ہیں وہ انہی کی برکت سے ہے نا. آپ لوگوں نے کوشش کر لی، محنت کر لی، دعا کر لی، آپ کامیاب ہیں. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی ایک مشہور غزل ہے جس کا یہ شعر آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں یہ اس غزل کا حاصل غزل ہے کہ قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو ہم اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس مادر علمی کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کا فیض سارے عالم میں پھیلا ہے، اسی طریقے سے وہ فیض پھیلتا رہے اور اسی طریقے سے ہم یہاں جمع ہوتے رہیں اور اپنے اساتذہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہیں. ان کے لیے دعائیں کرنا اس کی کوشش بھی کریں. اللہ جل شانہ ہمیں اس عالی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے علوم کو نافع بنائے، سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.